बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने शुहदाए करबला के हवाले से एक सिलसिला शुरू कर रखा है और इसमें वाक़यात से ज़्यादा हम इस बात पे ज़ोर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वाक़या करबला की जो प्रेजेंटेशन है उसकी वजह से उम्मत को क्या कोई फ़ायदा हुआ है या उल्टा हमने नुकसान उठाया है। हमारे नुक्ता नज़र से शुहदा करबला जो हैं वो मर्दान हक़ थे, मर्दान हुर थे और बिलाशुबा उनकी जो ज़ात है, जिस तरह हुकूमत वक्त ने रियासती जबर से उनके साथ जुल्म ज़्यादती करने की कोशिश की और उनके हकूक़ पामाल किए, वो काबिल मज़म्मत और गम अंदोह का एक मंबा है, एक ज़ख़ीरा है जिसके ऊपर जितना भी दुख अफसोस किया जाए वो कम है। ताहम उनका ये कारनामा जो है वो ऐसा नहीं है कि उस पर रोना पीटना किया जाए और उनके ये कारनामा जो है इसको मिट्टी के साथ मिला दिया जाए। तो इस मौजू पर बात को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक बात को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, वाक़या करबला दुनिया इंसानी की एक ऐसी बेमिसाल तारीख़ का वो आला निशान है जिसके ऊपर फ़ख्र और मुबाहत जितना किया जाए, ये अल्लाह ताला का उम्मत मुसलमा पे एहसान है कि उसने मुसलमान तारीख़ में एक ऐसा वाक़या बर्पा किया जो मैंने जैसे कि पहली नशिस्त में बात की थी कि ये जहाँ फ़ख्र और आदमी की जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई का मुकाम है, उम्मत की इज़्ज़त अफ़ज़ाई का काम है, वहाँ इस वाक़े में हमें कई अलूम और मखाज़न और मारफ़ जो हैं वो छुपे हुए नज़र आते हैं। गोया के अलूम व मारफ़ का ये एक सरचश्मा है जिससे उम्मत जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ैज़ हासिल कर सकती है और कर सकती थी, लेकिन बदकिस्मती से इस वाक़े के ऊपर जो गलबा शुरू दिन से लेके वो एक ही आता रहा है और वो ये कि लोगों ने इसको जुल्म और बर्बरियत की बात को आगे रखा और सैयदना इमाम आले मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो साथी और उनके घर वालों की जो कुर्बानी थी और जिस मकसद के लिए थी उसके ऊपर गो के बात तो ज़रूर हुई है, लेकिन वो बात की हद तक रही है। हम अपनी उम्मत को आगे, बच्चों को, अपने लोगों को वो हुर्रियत का पैगाम और वो फ़ख्र का पैगाम जो है उस अंदाज से देने से नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सैयदना इमाम आले मकाम की इस बेपनाह जो कुर्बानी थी, इसके बदले में उम्मत में और हुसैन पैदा होते और हुसैन दर हुसैन पैदा होते जाते और यजीदियत जो है उसका हमेशा हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाता। लेकिन हमने जुल्म और बर्बरियत का इस कदर प्रचार किया कि जुल्म और बर्बरियत जो है वो इमाम आली मुकाम और उनके साथियों की हुर्रियत और उनकी जवान मर्दी पे उसको हम देखें गलबा हासिल हो गया। और जो बच्चा भी ये सुनता है कि इमाम से ऐसे हुआ, इमाम साहब के साथ ऐसा हुआ, तो उसका नुकसान क्या हो रहा है कि वो जुल्म और रियासती जबर के सामने डरता है कि यार कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। और चे जाए कि हम लोग ये ज़िक्र करते कि इमाम के साथ उन्होंने इतना 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 किया, लेकिन इमाम की जो ज़ात मुक़द्दसा थी और आपकी पाक बीबियाँ थीं उनके हौसले में ज़रा बराबर फ़र्क ना आया। और आज हम लोग एक बार फिर अहद करते हैं कि हम किसी भी हाकम को यजीद बनने नहीं देंगे और हम सब हुसैन की शक्ल इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से हमने वाक़या करबला के 10 दिन जो हैं, जो ख़ास तौर पे यकम मुहर्रम हराम से
10 محرم الحرام اور اس کے بعد 40واں اور یہ جو ہندوانہ رسمیں ہیں، ان کو ہم نے ترویج دے کے گویا کہ اسلام کا جو ہے وہ پودا اس کو تارہ تارہ کر دیا، اور ہر اس موقع کے اوپر وہ جو سارے لوگ رو پیٹ رہے ہوتے ہیں، اس رونے پیٹنے سے لوگوں کو آپ یہ المیہ ہونے کا پیغام تو دے دیتے ہیں، لیکن امت کی اپنی بہادری اور حریت جو ہے اس کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، رونا پیٹنا کمزوروں کا کام ہوتا ہے، جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، ورنہ مرد حر جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ وہ جناب اس کے بعد رونا پیٹنا کرتے ہیں۔ یا تو وہ اپنا حق حاصل کر لیتے ہیں، یا پھر ان لوگوں کو شہید کہا جاتا ہے، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اپنے حق کی حفاظت پہ اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو وہ گویا کہ شہید ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام کی جو دوسری بات اہم قسم کی ہے، جس کا مظلوم ہونے سے تعلق نہیں بنتا، کہ مظلوم عموماً اپنے حق کی خاطر لڑتا ہے اور اپنے حق کی خاطر یا کمپرومائز کر جاتا ہے، اور جو جابر ہے وہ دوسرے کا حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ امام عالی مقام جو ہے وہ ایک کاز کے لیے نکلے جب یزید کو خلافت ملی اور بیعت خلافت کے لیے اس نے لوگوں کو مجبور کیا، تو اس وقت چند صحابہ کے ساتھ سیدنا امام عالی مقام بھی تھے، جنہوں نے ایک ظالم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، اور جھکنے سے انکار اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ اہل سمجھتے تھے، بلکہ اس بات کے علاوہ جو اہم بات تھی وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدسہ نے اصول متعین کیے تھے، ان اصولوں کے احیاء کے لیے اور ان کی صف بندی کے لیے آپ آگے نکلے، اور آپ نے اپنے گھر والوں کی اور اپنی قربانی دی۔ آپ اگر اپنے حق کے لیے نکلے ہوتے تو پھر بھی ہم کہتے کہ جناب انہوں نے گو کہ ان کے ساتھ زیادتی پھر بھی ہوتی، لیکن اس زیادتی کو ہم مظلومیت کہہ سکتے تھے، لیکن آپ تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اور اس میں جو رخنہ ڈالا جا رہا تھا اس خلافت کے قیام کے حوالے سے، اس کو روکنے کے لیے آپ نکلے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام عالی مقام کی یہ قربانی وقتی طور پر شکست میں دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد ہوئی، اور آپ کی شہادت کے کچھ عرصے بعد یزید کی موت واقع ہوئی، لیکن امت کے اس خلفشار کی وجہ سے وہ موقع بھی امت نے گوا دیا، ورنہ خلافت پھر اگر امام عالی مقام کے بعد کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا تو وہ خلافت واپس اپنے مقام پہ لوٹ آتی۔ دوستو، آج کا کہنے کا آپ سے مقصد یہ تھا کہ آپ کے غم و اندوہ میں اپنے آپ کو نڈھال کرنا یہ فطرت کا عین تقاضا ہے۔ کوئی پتھر دل سے پتھر دل بھی شہدائے کربلا کی داستان کو سنے تو اس کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی جو ہے کس مقصد کے لیے دی، تو اس کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی امام عالی مقام کے نقش قدم پہ چلے۔ لیکن جب اس بات کو اس طرح پریزنٹ کیا جائے گا جیسے کہ آج کل کیا جا رہا ہے، تو یہ دوستو میں سمجھتا ہوں شیطان کا ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کے اس مقصد کو ختم کرنے کی طرف ہم شیطان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور اپنی امت کو حسین دینے کی بجائے یزیدیت کے کلے کو ہم مضبوط کر رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ان شہداء کی جو قربانی ہے اس سے امت کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہو جس میں آئندہ کے لیے یزیدیت اور ریاستی جبر کا خاتمہ ہو جائے، اور اپوزیشن جو ہے حکومت کی وہ اپنا مقام حاصل کر سکے۔ جہاں ریاست میں حکمران جو ہیں ان کی اپنی حیثیت ہے، اول الامر کی حیثیت ہے، وہاں پر رعایا جو کہ اگر اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن کے طور پہ آتے ہیں تو ان کا بھی ایک مقام ہے،
ان کی بات کو تسلیم کرنا، ان کی بات کو سننا حکمرانوں کے لیے ضروری ہے، اور پھر اگر ان کے مطالبات درست ہوں اور شریعت کے مطابق ہوں تو ان کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح سے ملک میں امن امان اور خوشحالی کا دورہ ہوتا ہے، بھائی چارہ جو ہے وہ ترویج پاتا ہے۔ چنانچہ آج انشاءاللہ جس موضوع پہ ہم نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رونے پیٹنے سے گریز کرنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کے سامنے ان بزرگان کا جو واقعہ ہے اس کی دکھ اور اندوہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، اور یہ فطرت کے خلاف بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے جب بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے دنیا سے جا رہے تھے اور ان کی وفات کے بعد آپ نے صحابہ نے آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ تو فرمایا یہ دل کی رقت ہے، اور یہ میرا ان کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کی وجہ سے یہ دکھ ہے۔ تو دوستو اس سے محسوس ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی دکھ کو محسوس کرتے تھے۔ تو دکھ جو ہے، خوشی جو ہے، غمی جو ہے، یہ سارے ایسے جذبات ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھے ہیں۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اپنے دکھ اور اپنے غمیاں اور اپنی تکالیف جو ہے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں اور اللہ سے مدد چاہتے ہیں، اور وہ اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے صبر کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو سرخرو کرتے ہیں، امت کو سرخرو کرتے ہیں، لوگوں کو سرخرو کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ پیغام آگے پہنچائیں کہ یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ حریت سکھائیں، اس سے آزادی کا سبق دیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ نشستوں میں اس کے سیاسی پہلو، معاشرتی پہلو اور سماجی پہلو، ان سارے موضوعات کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ یہ اگرچہ ہماری یہ کاوش جو ہے وہ ابھی ابتدائی سطح کی ہے، انشاءاللہ تعالی مزید اس کے اوپر کام کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ تمام علماء سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہماری اس جو نظریہ ہے، اس سوچ جو ہے اس کو آگے بڑھائیں، اور اس کے اوپر مزید اچھے طریقے سے میں امید رکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر اور اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر حضرت امام عالی مقام کا جو پیغام ہے اور جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے اس کو عیاں کیا جائے، تاکہ امت کے اندر سے خوف اور ظلم و بربریت کی فضا اور ریاستی جبر کے ہتھ کنڈوں کو جو ہے تالے لگانے کے لیے امت جو ہے پھر سے جذبہ حسینیت جو ہے اس کی ترویج کرے، اور امت جو ہے ایک دفعہ پھر آزادی فکر کے ساتھ اور حریت فکر کے ساتھ آگے نکلے۔ وما علینا الا البلاغ۔